बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बात समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ से की जाए, कौन सा टॉपिक है जिस पे बात की जाए और जिसको छोड़ा जाए। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना अजीब व गरीब इस किस्म के हादसे होते हैं, ख़ास करके जो मुल्क को चलाने के लिए बेहतर होते हैं, जो आवाम के हक़ में होने चाहिए, या जो मुल्क की जग हसाई का बायस बनते हैं। इस तरह के जो वाक़यात हैं ये इतने ज़्यादा हैं कि हम अगर उनकी मिसाल किसी छोटे चंगड़ लेवल के किसी शख्स को दें, या ऐसे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं या जिनके पास से ज़िंदगी की तहज़ीब कहीं करीब से नहीं गुज़री, उनकी आदतें भी ऐसी नहीं होती। जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की आदतें हमारे मुल्क में आजकल परफॉर्म हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्कों के भी DNA, आदतें और फितरतें होती हैं, और ये फितरत ही है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि कहते हैं कि 50 साल के बाद इंसान का जो DNA है वो थोड़ा सा चेंज होता है, आदत फितरत चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल 75 सालों से एक ही तरह की एक्सरसाइज की जा रही है और आज तक वही है। ये समझ नहीं आती कि इसका एंड क्या होगा और कब होगा। अभी जिस लेवल पे ये आदत पहुंची हुई है पाकिस्तान की, ये इस हद तक है कि बिल्कुल वो जो कैंसर होता है आस्ता आस्ता इंसान के जिस्म के अंदर बीमारी की शक्ल में आता है। ये कोई भी बीमारी हो, उसको एड्स का नाम दे दें, कैंसर का नाम दे दें, डायबिटीज़ का नाम दे दें, या किसी भी और चीज़ का नाम दे दें, तो जब लापरवाही की जाती है, केयर नहीं की जाती, उस बीमारी को दूर करने के लिए, कुछ सद्देबाब करने के लिए कुछ हदायत पे अमल नहीं किया जाता, या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक नहीं चला जाता, तो एक वक्त आता है कि पूरे का पूरा जिस्म कैंसर ज़्यादा हो जाता है और फिर बीमारियां खुल के सामने आ जाती हैं। फिर जिस्म के जिस हिस्से को भी आप हाथ लगाएंगे वहाँ से एक नई बीमारी फूट पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही लगता है कि वो कैंसर अब इस हद तक आ चुका है कि पाकिस्तान का चप्पे चप्पे के अंदर जो थिंक टैंक है, जो सोच है, जो इसके इदारे हैं, जो मुल्क चलाने वाले हैं, चाहे वो अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, जो भी यहाँ पे इदारे हैं जो मुल्क को चलाते हैं, सहाफ़त के मीडिया हाउसेस हों, वो सब के सब कैंसर ज़्यादा हो चुके हैं। उनमें से जो लोग बोलना चाहते हैं, जो लोग बात को समझते हैं, उनको दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, या फिर उनको स्क्रीन से आउट कर दिया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला करें तो हमें बहुत से हक़ाइक़ ऐसे हैं जो सामने नज़र आते हैं। कायद आज़म से लेकर अब तक हम अगर देखें तो कायद आज़म की जो हिस्ट्री है, जो बानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, जिन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा, जद्दोजहद की, और इस हमदर्दी के साथ कि वो इस मुल्क के अंदर अपनी जो मुसलमान हैं उनको एक नज़रिया देकर अलग किया। उनके साथ क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई, और बहुत से जो सच लिखने वाले हैं वो भी आपके सामने है, तारीख़ आपने सामने भरी पड़ी है। उनके जो ज़िंदगी के साथ मसाइल थे, क्या उनकी कदर थी और किस तरह से उनको मारा गया। उनकी बहन फ़ातिमा जिन्नाह वो भी आपके सामने है। मैं मुख्तसर बताऊंगा कि उनको भी यहाँ तक कि जो इंसानियत की या इखलाकियात की गिरी हुई हरकतें थी वो उनके साथ की गई, उनको बदनाम किया गया, उनको क्या से क्या अल्फाज से नहीं नवाजा गया, और उनके साथ भी क्या हशर हुआ। आगे आ जाते हैं, और भी बहुत से, ये मैं वो नाम आपको बता रहा हूँ जो तारीख़ के अंदर जो मोटे मोटे नाम हैं किसी भी फील्ड से, ये भी सियासत के हैं और हमारे सामने आते हैं। लियाकत अली ख़ान, जिसको गोली मारी गई और इसकी तारीख़ को मस्त किया गया, और अब ये सामने आ रहा है कि जिस शख्स ने लियाकत अली ख़ान को, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, उसके ख़ानदान को दुनिया जहाँ की आशियाँ देकर मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में सेटल कर दिया गया था, उसके बीवी बच्चों को, और उसे रंग दिया गया और वो केस वहाँ का वहीं दब गया।
اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، جس نے خودداری کی بات کی، جو اس ملک کے اندر اپنی خود مختاری کی اور غلامی نامنظور والی بات کرتا تھا، اور بے شمار ان کے اندر خامیوں کی الزام لگانے والے لگاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کس طرح سے ان کی زندگی اور ان کی جو موت ہے وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو وہ بھی اس ملک کے اندر سیاستدان تھی اور بڑی پبلک ان کی چاہنے والی تھی، مقبولیت ان کی اپنے دور میں پیک پہ تھی۔ کیسے ماری گئی، کس طرح سے ماری گئی، کس نے ماری، کیا ہوا، یہ کہانی بھی ساری آپ کے سامنے ہے۔ صرف بتانا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، جو ملک کا جو شخص بھی، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، سپورٹ سے ہو، کھیل سے ہو، سائنس کے میدان سے ہو، فن کے میدان سے ہو، کسی بھی میدان سے ہو، جس شخص نے بھی پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اونچا کیا، پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا، اس کے ساتھ اس ملک نے کیا سلوک کیا، یا اس ملک کے اشرافیہ نے کیا سلوک کیا۔ آگے آتے ہیں کہ ہم اگر وکیلوں کی بات کریں، پولیس آفیسران کی بات کریں، گواہان کی بات کریں، کہ جو وکیل، جو پولیس آفیسر، جو گواہ سچائی پہ گواہی دینا چاہتا ہے، وہ اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جو وکیل اچھا کیس لڑنے کی، اس ملک کے حق کی خاطر، اس عوام کی خاطر آواز اٹھاتا ہے، کیس لڑتا ہے، اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر بے شمار الزامات لگا کر اسے متنازع کر دیا جاتا ہے، جو موجودہ دور میں بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح سے آفیسران میں بھی جو آئی جی، ڈی آئی جی، یا جو پولیس والے غریبوں پہ ظلم کرنے سے رکتے ہیں، یا کسی کا حکم نہیں مانتے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب یہ جو آرڈر آیا ہے یہ غیر قانونی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، وہ بھی تاریخ گواہ ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ سیاستدان کی بات کریں تو زیادہ لمبی تاریخ ہمیں اس کی نہیں پتہ، کیونکہ کچھ سیکرٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، طاقت بنایا، پوری دنیا میں پاکستان کو بھی 7ویں جو ایٹمی پاور کہا جاتا ہے، اسلامی دنیا میں پہلا ملک ہے، اس کا سیر اگر کسی پہ جاتا تو ڈاکٹر عبدالقدیر پہ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے آخری جو انٹرویوز ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا اگر سب سے بڑا پچھتاوا تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ اس ملک کے اصحاب میں کیوں آئے۔ فن کی دنیا میں اگر آئیں تو فنکار پوری دنیا میں کسی بھی ملک کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، نام روشن کرتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اپنے ملک کے جھنڈے دوسری دنیا میں گاڑتے ہیں۔ پاکستان فن کی دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہا، چاہے وہ گلوکاری ہو، چاہے وہ اداکاری ہو، یا کسی بھی میدان کے اندر ہو، کھیل کے میدان میں بھی اسی طرح سے ہے۔ مہدی حسن کی اگر ہم مثال بات کریں تو وہ بر صغیر کے نامور گلوکار تھے۔ ان کی زندگی کیسے، موت کیسے ہوئی کہ سسک کر مرے، اور اس ملک میں یہ جو ادارے تھے وہ ان کا علاج نہیں کروا سکے۔ عمر شریف کی بات کریں، جس نے پوری دنیا کو ہنسایا اور پاکستان کے ہر ملک میں جا کر پاکستان کے جھنڈے گاڑے، اور ان کو اس وقت آخری وقت اجازت دی کہ باہر جانے کی، یا آخری وقت کسی نے مخیر حضرات نے یہ کہا کہ خرچہ ہم کریں گے، جب ان کی موت بالکل قریب تھی اور کہیں سے اب ریکور ہونے کے چانس نہیں تھے۔ ابھی عالمگیر صاحب جو ہمارے گوری میں نے تمہاری گاگر سے پانی پیا تھا، ایک عالمگیر شہرت یافتہ نے گانا گایا، اور اس کے بعد بہت عرصے تک پاکستان کی اسکرین پہ چھائے رہے، پاپ سنگر تھے۔ وہ کس طرح سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور کیا ان کے ساتھ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسد عباس نام کا کوئی لڑکا ہے بھی ینگ، ریسنٹلی میں نے خود اس کو سنا نہیں ہے، مجھے اس کی ہسٹری اب سوشل میڈیا سے پتہ چلی کہ ایک اچھا سنگر تھا اور بیمار ہوا، تو کس طرح سے وہ اپیلیں کرتا رہا اس ملک کی حکومت سے، مخیر حضرات سے، لوگوں سے، کہ میری مدد کی جائے، مجھے علاج کے لیے پیسے دیے جائیں، اور وہ سسک کر مرا۔ اگر سماجی دنیا کے حوالے سے بات کریں تو عبدالستار ایدھی ہو گیا، یا اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر انسانیت کے حوالے سے اپنی زندگی گزاری اور خدمت کی، تو ان کی زندگی کیا ہی۔ عبدالستار ایدھی، جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اس ملک میں جب تک وہ زندہ تھے تو کیا القابات اور کیسے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہماری اسمبلی کے سیاستدان ان کو
اسلام سے آؤٹ بھی کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حرام کے بچے پالتا ہے، یہ غلط کرتا ہے، یا جو اس طرح سے الزامات ہیں وہ دیے گئے، اور کس طرح سے ان کی زندگی اس ملک کے اندر جب تک وہ زندہ تھے تو مشکل بنائی گئی۔ صحافیوں کی اگر ماشاءاللہ بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا جو مین کردار ادا کرتے ہیں وہ سب سے بڑے صحافی ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ان صحافیوں میں بھی کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتی، جو سودا نہیں کرتی، جن کی خواہش یا جن کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے ہیں اور اس ملک کی عوام کی بہتری کی اور آنے والے چیلنجز کے حوالے سے سامنے رکھ کر بات کریں۔ تو کس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں صحافی پاکستان کے اندر جو حق و سچ کی بات کرنے والے تھے ان کو مار دیا گیا، غائب کر دیا گیا۔ ارشد شریف جیسا نامور صحافی جس کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، کس طرح سے اسے ڈیٹریک کیا گیا، کس طرح سے خوف اور ہراس میں اسے قابو کیا گیا اور اینڈ پہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں جا کے مار دیا گیا۔ عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ درجنوں صحافی پاکستان کے ایسے نامور صحافی ہیں جو ملک بدر ہیں اور صرف اس لیے کہ انہیں یہاں پہ بولنے کی یا یہاں پہ رہنے کی آزادی نہیں، اور اگر وہ خود ملک بدر نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے جو فیملی ہے وہ اذیت سے گزر رہی ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سیاسی کارکن جو ہیں، ماضی میں تھوڑے سے کم ظلم زیادتی ہوتی تھی کیونکہ وہ کمپرومائز تھے، وہ بات مان لیتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو رہنما ہیں، عمران خان کی جو سیکنڈ ٹیئر جو قیادت ہے، وہ کسی قسم کی کمپرومائز جو نہیں کرتی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو پاکستان کی عدالت میں پیش ہوئے، ان کے جب تصویریں ہم نے دیکھی تو سرفراز چیمہ دیکھ کے دل پسیج جاتا ہے کہ جو ویل چیئر پہ آیا، اور جو گورنر پنجاب تھا تو اس کی تصویر جب اس وقت اس کی جو باڈی لینگویج تھی اور اس وقت جو اس کی حالت ہے ایک بیکاری سے بھی پرے ہے، کیا وہ غدار تھا یا وہ اس ملک کا خدا نخواستہ اس ملک کی کوئی اس نے راز آؤٹ کر دیے۔ یاسمین راشد کی جو حالت تھی وہ سب کے سامنے تھی تصویر کے اندر، اور اسی طرح سے جو باقی رہنما تھے ان کی بھی حالتیں آپ کے سامنے تھیں۔ یہ سلوک کیا جاتا ہے اس ملک کی جو برین ہے، جو تھنک ٹینک ٹائپ لوگ ہیں۔ آخر میں عمران خان آ جاتا ہے۔ عمران خان اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، زندگی دے اور غائب سے اس کی مدد کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے افسوس کے، اور اس کے حق کی جو بات ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے اس نے ساری زندگی پاکستان کے جھنڈے کو اونچا کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، دنیا بھر میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، عمران خان نے پاکستان کا نام روشن کیا، خدمت کا میدان ہو، ہاسپٹل کا میدان ہو، یونیورسٹیز کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، سماجی سیکٹر کا میدان ہو، اور اینڈ پہ جو سیاست آئی، سیاست کا میدان ہو۔ دنیا میں اس نے میرٹ کو نام پر، پاکستان کی عزت کے نام پر، پاکستان کی سوورنٹی، خود مختاری، خودداری کے نام پر اس نے جھنڈے گاڑے، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اور سارا پاکستان، 99% پاکستان یہ جانتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ بے بسی، مجبوری، افسوس یہ ہے کہ یہ چیز کیوں کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک ایسا شخص، ایسا شیر جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں نہ آئے، اور ایک ایسی ہوس، ایسی لالچ اس کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو باقی ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ صحافت کے اندر ہوں، چاہے وہ کسی سماجی شعبے کے اندر ہوں، سیاست کے اندر ہوں، جو اپنا حق مانگنے کی بات کرتا ہے، جو اپنے دائرے کے اندر رہ کر آزادی سے کام کرنے کی بات کرتا ہے، جو دوسرے کو اپنے حد میں رہ کر کام کرنے کی بات کرتا ہے، جو لائن کھینچ کر یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کرو، اس کو یا مار دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو جس طرح سے ایک مریض، اس کا جسم
کا ایک ایک انچ جو ہے وہ زخم سے بھرا ہوتا ہے، بیماری سے بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ملک بھی اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو کب تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ کہ پاکستان کی جو سپریم طاقت ہے، صدر ہے عارف علوی صاحب، انہوں نے اپنے جو کاغذات تھے جو وہی سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اس پہ سائن نہیں کیے اور جعلی سائن کر کے اس کو قانون بھی بنا دیا گیا اور جلدی سے ایک یہاں پہ عدالت بھی قائم کر دی گئی۔ بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص وڈیرا کسی اپنے برابر کے یا کسی چھوٹے کمزور شخص کی گھر کی عورت کو لے کر بھاگ جائے اور اس سے پہلے کہ وہ جرگہ بیٹھے، فیصلہ کرے، عدالت میں جائے، کیس ہو، صحیح ہے یا غلط ہے کہ بات ہو، تو وہ یہ کہے جی کہ نکاح نامہ پیش کر دے جی کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کر دی، اور ابھی یہ بات چل ہی رہی ہو تو وہ یہ کہے جی کہ میں نے تو اس کو حق مہر بھی دے دیا اور سارا کچھ کر لیا۔ تو یہی کچھ پاکستان کے اندر بھی چل رہا ہے کہ ابھی ایک چیز قانون بنتی نہیں ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہوتا جا رہا ہے اور کب تک اور کس حد تک یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اگلی ایک اپڈیٹ ویڈیو تک اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔